जाने कब से जिंदगी की नाव वक्त के दरिया में बहती चली आ रही है। वक्त के लम्हात जिंदगी की कश्ती में सफर करने वालों पर असरअंदाज होते रहते हैं। जो तेज रूह हों कभी कभी आगे निकल जाने की चाह में अपनी नाव ही डुबो देते हैं और बाकी सारी उम्र तिनके का सहारा ढूंढते गुजारते हैं। यही हाल परवीन का भी हुआ। वो एक छोटी बस्ती की रहने वाली थी। शादी हुई तो अल्लाह ने एक के बाद दिगरे से 5 बेटे अता किए। शोहर रेलवे में मुलाजिम था। अपनी बीवी और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत रखता था और घर ही इसकी राजधानी था। परवीन को अपनी खुशहाली का गुरूर था। ऊपर से अल्लाह ने 5 बेटे दिए तो इसकी गर्दन मजीद अकड़ गई। वो एक खुश शक्ल औरत थी। कद काट भी अच्छा था। शायद इसी सबब इसके शोहर असलम को अपनी बीवी से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। वो घर की ही नहीं, इसके दिल की भी मलका थी। कुछ औरतें शोहर का जरूरत से ज्यादा प्यार सह नहीं सकती और इनके ज़र्फ का पैमाना झलक जाता है। असलम के हद से बढ़े हुए प्यार और एतमाद ने परवीन का दिमाग खराब कर दिया। वो खुद को मलका आलम समझने लगी और फिल्मों की शौकीन परवीन का ज्यादा वक्त सजने संवरने में गुजरने लगा। छोटी उम्र में शादी करने का ये फायदा होता है कि औलाद जल्दी बराबर की लगने लगती है। परवीन बेटों के दरमियान दबसी जाती थी और लोग कहते थे कि बड़े चार तो तुम्हारे बेटे लगते ही नहीं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती। शौहर इससे 15 बरस बड़ा था और सख्त मेहनत ने इसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। परवीन का बड़ा बेटा अब्दुल्ला मोटरसाइकिल से गिरा और हादसे का शिकार हो गया। इसे काफी चोटें आईं। मौके पर मौजूद इसके दोस्त शेरदिल ने इसे अस्पताल पहुंचाया और घर वालों को इतला दी तो माँ बाप भागते हुए अस्पताल पहुंचे। चोटें ज्यादा थी मगर 2 दिन बाद इसकी हालत खतरे से बाहर हो गई। शेरदिल ने खून भी दिया था जिस पर दोनों इसके बहुत ममनू थे। अगर वो बर वक्त मदद ना करता तो अब्दुल्ला का बच जाना मुश्किल था। शेरदिल अब्दुल्ला से उम्र में बड़ा था और गांव से शहर काम की तलाश में आया था। कुछ वाकिफकारों के साथ मिलकर इसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था जहां वो बस मजबूरन सर छुपाए रहता था। इतने बड़े शहर में अच्छी रिहाइश का मिलना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद जब अब्दुल्ला अस्पताल से घर आ गया तो शेरदिल इसकी खैरियत पूछने आने लगा। परवीन और असलम इसकी खूब आवभगत करते। वो इसे अपना मोहसिन समझते थे। जानते थे कि वो परदेश में है और गांव से शहर रोजगार की तलाश में आने वालों के लिए रिहाइश और खुराक सबसे बड़े मसले होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक सेहत और सुकून से होता है। अमूमन सबसे पहले नाकिस ग़िज़ा और गैर मियारी रिहाइश के बाइस सेहत खराब होती है, फिर सुकून जाता रहता है। ऐसे में अगर कोई इस परदेसी को घर जैसी तवज्जो और मोहब्बत दे, ऊपर से घर का खाना भी मिल जाए, तो वो अपने मेजबानों का दीवाना हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल शेरदिल का भी हुआ। अब्दुल्ला के माँ बाप की अपनायत ने उसे उनका दीवाना बना दिया। खास तौर पर परवीन की तवज्जो और करम नवाजी ने इसका दिल जीत लिया क्योंकि घर में खातिर मदारत और खाना पेश करने की जिम्मेदारी इसी की थी। असलम तो ज्यादातर काम पर चला जाता था। ये सिलसिला आगे चलता रहा। शेरदिल अक्सर फ्रूट और सब्जी ले आता, परवीन खाना बना देती। वो रोजाना ही दोपहर का खाना इनके घर खाने लगा। अक्सर रात का खाना भी यहीं खा लिया करता था क्योंकि अब्दुल्ला और परवीन इसरार करते कि खाना खाकर जाना। हकीकत ये थी कि शेरदिल गांव का परवरदा था। बहुत हसीन सूरत रखता था। रंग रूप और कद काट भी अच्छा था। ऊपर से गुफ्तगू का अंदाज मौदबाना। यही चीजें परवीन को लुभाने लगी। शेरदिल इससे उम्र में 10-12 साल छोटा था मगर अपने ऊंचे कद और अच्छी सेहत की वजह से परवीन का हम उम्र लगता था। अब्दुल्ला बाप के साथ ड्यूटी पर चला जाता और शेरदिल परवीन के इसरार पर रोज खाना खाने आ जाता। दोनों तन्हाई में बातें करते जबकि दीगर 3 बेटे स्कूल चले जाते थे। छोटा और 5वां बेटा नासमझ था। वो भी स्कूल जाने के काबिल ना था, लिहाजा खेल कूद में मशगूल रहता था। परवीन के साथ शेरदिल की जहनी हमांगी और बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। वो रोज इसका इंतजार करती। अगर वो किसी दिन ना आता या देर हो जाती तो परवीन बेचैन हो जाती, जैसे इसकी जान पर बन गई हो।
وہ خود کو سخت اضطراب اور مشکل میں گھرا ہوا پاتی اور عجیب سے اندیشے سے گھیر لیتے۔ یہ کون سی کیفیت تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسی کیفیت سے وہ اس سے قبل کبھی دو چار نہ ہوئی تھی۔ اسے شیر دل سے شدید لگاؤ تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ ایسی مسرت سے دو چار رہتی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنا شوہر بوڑھا اور بدصورت لگنے لگا، اور ایک غیر شخص جس کو اسلم نے خود اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی پروین کے دل پر راج کرنے لگا۔ یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، مگر اب پروین کے اختیار کی بات نہ رہی تھی کہ وہ شیر دل کو اپنے دل کی راجدھانی سے نکال دے۔ حقیقت میں وہ ایک خود پرست اور خود غرض قسم کی عورت تھی جسے تعریف کرنے والے کی اشد ضرورت تھی۔ بننے سنورنے کی شوقین کو ازل سے اپنی ستائش کرنے والے کا انتظار تھا، اور وہ اسے شیر دل کی صورت میں مل گیا تھا، جو پہلے تو صرف اس لیے اس کی زیبائش کی تعریف اور سلیقے کی مدح سرائی کرتا تھا کہ پردیس میں گھر کا اچھا اور مزیدار کھانا مل رہا تھا۔ پروین اس کی خاطر بہت توجہ سے پکاتی اور اسے ہوٹل کے مضر صحت اور بدمزہ کھانے سے نجات مل گئی تھی۔ بعد میں وہ بھی اس خیال رکھنے والی کی جانب مائل ہو گیا۔ بات اتنی آگے نکل گئی کہ ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائے بنا چارہ نہ رہا۔ شیر دل نے اتنی توجہ دی کہ 5 بچوں کی ماں کا دماغ بالکل خراب ہو گیا، اور وہ خار زار عشق کی صحرا نوٹ بن کر باقی ہر شے کو بلا بیٹھی۔ گھر، شوہر اور 5 بچوں کو وہ خوشیوں کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ حالانکہ ایسی نعمتیں جس عورت کو نصیب ہو وہ خوش بخت کہلاتی ہے۔ جب گھر کی جنت میں ایسا خفیہ طوفان چھپا ہو تب زلزلہ آتا ہے اور پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بات بے بات وہ شوہر سے لڑنے لگی۔ اسے اسلم میں 100 عیب دکھائی دینے لگے۔ بچوں کو محبت دینے کے بجائے وہ ان سے بھی الجھنے لگی، بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مزاج میں ایسی تیزی و تندی در آئی، اسے خود پر قابو نہ رہا۔ اتنے میں شیر دل کو گھر سے سندیسہ آ گیا کہ جلدی آؤ اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرو کہ تمہارا ماموں بہت بیمار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم جلد آ کر گلزیب کو اپنا لو۔ یہ بات جب پروین کو اس نے بتائی تو وہ سخت مضطرب ہو گئی اور قسمیں دینے لگی کہ تم ہرگز گاؤں مت جانا، اگر جانا ضروری ہے تو مجھے اپنے ہمراہ لے کر جاؤ، ورنہ جانے کیا ہو جائے۔ شیر دل نے کہا، تم نادان ہو، کیا نہیں جانتی کہ تم کسی شخص کی منکوحہ ہو؟ پھر میں تم کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلم سے طلاق لے لو تب ہم کورٹ میرج کر کے ایک جائز رشتے میں بن جائیں گے، تبھی میں تمہیں اپنے ہمراہ گاؤں بھی لے جا سکوں گا۔ پروین پر تو ایک طرح سے بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی ایک رشتے کی خالہ کے پاس گئی جس کا بیٹا وکیل تھا۔ اسے جا کر اسلم کے ظلم و ستم کی ایسی من گھڑت داستان سنائی کہ خالہ بھی رو دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ ضرور اپنے بیٹے سے مدد کے لیے کہے گی۔ خالہ کا بیٹا ارشد وکیل گھر آیا تو ماں نے بھانجی کی دلسوز داستان سنا کر خلا کا کیس دائر کرنے کو کہا، مگر وکیل حضرات اتنے ناسمجھ نہیں ہوتے، روز ہی ایسے کیس ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس نے پروین کو سمجھایا کہ شوہر خواہ کتنا برا ہو، پھر بھی اس خود غرض معاشرے میں وہ تمہارا سائبان ہے، اور تمہیں زندگی میں ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تمہارے 5 بیٹوں کا باپ ہے، کل کو یہی 5 لڑکے تم سے حساب لیں گے۔ گھر عورت کی بہترین پناہ ہے، تم واپس گھر لوٹ جاؤ اور خاوند سے خلا لینے کا خیال ترک کر دو۔ جب پروین نے دیکھا کہ دال ایسے نہیں گلے گی تو اس نے شیر دل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جس رات پروین نے گھر سے بھاگنا تھا اسی رات شیر دل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ مقررہ وقت پر اسٹیشن نہ پہنچ سکا، جبکہ گھر سے بھاگتے وقت پروین پکڑی گئی۔ شوہر کو پہلے سے شک ہو چکا تھا، اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسلم نے بیوی کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سامنے جوان ہوتے بیٹے تھے جن کو ماں کے کرتوتوں کا کوئی علم نہیں تھا، اور وہ پروین کہہ رہی تھی کہ میں تم سب سے تنگ تھی اس لیے دارالامان جا رہی تھی۔ اسلم نے اپنی ساس کو بلایا جو قصور میں رہتی تھی۔
وہ اپنے ساتھ رشتے کی اسی خالہ کو بھی لے آئی جس کے گھر پروین خلا کی درخواست لے کر جا چکی تھی۔ دونوں خواتین جب داماد کے گھر پہنچی تو اسلم کی گھر کی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساری بات سن کر معاملہ سمجھ میں آیا۔ انہوں نے پروین پر بھی لان تان کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر پروین کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے اسلم کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا تھا، لیکن اسے اپنے بچوں کی بالکل فکر نہ تھی۔ چھوٹا لڑکا اس گھر کے الجھے ہوئے ماحول سے سب سے زیادہ متاثر تھا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، مگر ماں کی ممتا بھی جیسے سو گئی تھی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اسلم اس صورتحال سے ازحد پریشان تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس گھر میں نقب کس نے لگایا ہے۔ بڑے دونوں بیٹے حد سے زیادہ طیش میں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کریں، جو خاوند پر سراسر بہتان باندھتی اور جھوٹے الزام لگاتی ہے، کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے رویوں کو جانتے تھے۔ ماں کے منہ سے طلاق کا مطالبہ سن کر ان کا خون کھولنے لگا تھا۔ انہیں یہ مطالبہ ایک گالی معلوم ہوتا تھا۔ ان کی ماں ہر طرح کا عیش و آرام پا کر بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب صورتحال گمبھیر ہو گئی تو اسلم نے عبداللہ کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ میاں چنو بھجوا دیا، جہاں اس کی بہنیں اور بھائی رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ اور سمیع اللہ اتنے طیش میں تھے کہ لگتا تھا وہ پاگل ہو جائیں گے یا پھر غصے میں اپنی والدہ کو قتل کر دیں گے۔ اسلم چونکہ بیوی سے محبت کرتا تھا، وہ پھر بھی ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس کا حوصلہ تھا، تب اس نے بڑے لڑکوں کو اپنے بھائی کے گھر بھجوانا ہی بہتر جانا کہ فی الحال یہ بچے منظر عام سے ہٹ جائیں تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں حالات پر قابو پالے۔ یہ پروین سے اس کی بے انتہا محبت تھی، جو اب بھی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھ رہی تھی۔ ادھر پروین نے ہنگامہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہ مزید اسلم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایسے حالات دیکھ کر پروین کی ماں اور خالہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ گھر سے دور رہ کر وہ بہتر سوچ سکے۔ اسلم نے اسے ماں کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ اسلم کے لیے یہ عرصہ کاٹنا بہت مشکل تھا، تاہم اسے امید تھی کہ گھر اور بچوں سے دوری اور جدائی شاید اس کی بیوی کو راہ راست پر لے آئے۔ 2 ماہ گزر گئے، مگر یہ عورت اپنے موقف سے نہ ہٹی، کیونکہ عشق کا بھوت ایک ایسا عفریت تھا جو اس کے مستقبل کی خوشیوں کو نگلنے والا تھا۔ اس نے طلاق کی رٹ جاری رکھی تو ماں بھی تنگ آ گئی۔ وہ کسی بھی حال میں گھر بسانے پر تیار نہ تھی۔ جب اسلم نے دیکھا کہ یہ عورت کسی طرح بھی نہیں مان رہی اور واپس گھر آنے پر راضی نہیں ہے، بلکہ جگہ ہنسائی الگ ہو رہی ہے، تو اس نے اپنی شرافت کے تقاضے کے مطابق بیوی کو اس کی منشا کے مطابق طلاق دے دی۔ یہ عجیب عورت تھی، یہ ماں نہ تھی، محض عورت تھی، اسی لیے طلاق کی صورت میں آزادی کا پروانہ لے کر مسرور تھی۔ اس کا شیر دل کے خیالوں میں کھوئے رہنا جاری تھا۔ پھر عدت گزار کر دونوں نے نکاح پڑھوا لیا اور شیر دل پروین کو اپنے گاؤں لے گیا، جہاں اس کا چھوٹا سا اینٹوں کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس گھر میں ماں کی شفقت موجود نہ تھی، کیونکہ ماں کو مرے 6 برس گزر چکے تھے۔ بن بیاہی بہن اور بیمار باپ رہتے تھے۔ باپ نے جب ایک اجنبی عورت کو بہو کے روپ میں دیکھا تو صدمے سے نڈھال ہو گیا اور 2-4 ہفتوں میں چل بسا، کیونکہ اپنے برادر نسبتی سے شرمندہ تھا، جس کی بیٹی سے اس کی بیوی برسوں پہلے شیر دل کی منگنی کر چکی تھی۔ ماں تو پہلے ہی نہ تھی، باپ بھی نہ رہا، اب کس کا ڈر تھا؟ ماموں نے ناراض ہو کر قطع تعلق کر لیا اور شیر دل پروین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ دونوں نے نکاح کیا تھا، لہٰذا گاؤں کے لوگ بھی سرگوشیاں کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ پروین چند ماہ محبت کے نشے میں مدہوش رہی، پھر یہ نشہ اترنے لگا۔ ایک بیاہی عورت، بچوں کی ماں کو بھلا محبت کیا راس آتی؟ مگن رہنے کے دن تمام ہوئے تو حقائق کی دھوپ آنگن میں اترنے لگی۔ شیر دل ایک آرام پسند نوجوان تھا، وہ کوئی کام دل لگا کر نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے نشہ کرنے کی عادت تھی۔ پھر زندگی کی سب سے ٹھوس حقیقت، پیسہ، جو ان کے پاس بالکل نہیں تھا۔ کچھ عرصہ تو اس نے صبر سے گزارا،
مگر جب وہ بنیادی ضروریات کو بھی ترسنے لگی تو آئے دن ان میں لڑائیاں ہونے لگی۔ سب سے بڑا سبب ان لڑائیوں کا یہ تھا کہ شیر دل کو پروین پر اعتبار نہیں تھا، وہ اس پر شک کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عورت اگر ایک چاہنے والے شریف شوہر اور 5 بچوں کو چھوڑ کر ان سے بے وفائی کر سکتی ہے تو اس کی مطلون مزاجی کسی وقت اسے بھی داغ مفارقت دے سکتی ہے۔ تانے بازی کی یہ مشق روز و شب جاری رہنے لگی تو پروین کا سہل پسند مزاج ٹھکانے پر آ گیا۔ وہ شیر دل کو بےغیرتی اور نکمے پن کے تانے دینے لگی۔ تب شوہر نے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر یہ معمول ہو گیا۔ وہ روز اسے مارتا تھا اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اسلم بھلے زیادہ امیر آدمی نہ تھا، لیکن اس کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی اور اسلم پروین پر جان چھڑکتا تھا۔ ادھر جب اسلم کو پتا چلا کہ پروین نے اپنے سے 10 سال چھوٹے شیر دل سے شادی کر لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ تاہم اسلم سے زیادہ صدمے میں عبداللہ تھا۔ اسلم بالکل گمسم ہو گیا، جبکہ بیٹے ماں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ ان سب کے دل میں پروین کے لیے جو احترام اور پیار تھا جاتا رہا اور یوں گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ سب سے زیادہ مشکل چھوٹے بیٹے کے لیے تھی، جو ماں سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہمہ وقت ماں کے لیے روتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اسلم کے سارے بیٹے باشعور اور جوان ہو گئے۔ باپ نے بڑی محنت مشقت سے انہیں پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ عبداللہ اور اسے چھوٹے عبدالسمی نے اپنی پسند سے شادیاں کر لی۔ گھر میں 2 بہویں آ گئی تو اسلم کو کچھ سکون ملا۔ چھوٹے بیٹے عبدالمنان کے علاوہ سبھی کی شادیاں ہو گئی۔ اتفاق سے سب کی ہی بیویاں نوکریاں کرتی تھی، تو وہ مختلف بہانے کر کے باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسلم کے ریٹائر ہونے تک عبدالمنان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تب اسلم نے اس کی شادی کر دی۔ سب لڑکے اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اسلم نے خانہ بدوشی اختیار کر لی، کبھی اس شہر کبھی اس شہر۔ وہ نگر نگر گھومنے لگا، کھانا کسی لنگر سے کھا لیا، رات کسی مزار پر گزار لی، کبھی دل کیا تو اپنے بچوں سے ملنے آ جاتا، پوتے پوتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر زیادہ دن کسی کے گھر نہیں رہتا تھا۔ بہویں بھی برداشت کم کرتی تھی، سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنی آزاد زندگی میں پابندی کون برداشت کرتا ہے۔ اسلم کی حالت مجنون ایسی ہو گئی۔ اسے اب بھی طلب تھی کہ کسی طرح ایک بار پروین کو دیکھ لوں۔ اسی آس میں وہ اکثر پروین کی چھوٹی بہن کے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کے گھر پروین کا آنا جانا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نورین کافی خوشحال تھی۔ اس کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، اسی وجہ سے پروین اکثر بہن کے پاس جاتی تھی کہ وہ چھپکے مالی مدد کر دیا کرتی تھی۔ خاندان میں اور کوئی پروین کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروین کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، عشق کا نشہ اترنے لگا اور شیر دل کی مار پیٹ، غلیظ گالیاں روز اس کو تحفے میں ملنے لگی تو دل کا نازک شیشہ چور چور ہو گیا۔ اوپر سے غربت و افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تیل صابن جیسی نعمتوں سے بھی محروم تھی۔ جب لباس گندا ہو جاتا اور سر سے بو آنے لگتی تو وہ چھوٹی بہن کے پاس ہاتھ پھیلانے آ جاتی۔ اس پر بھی شیر دل تانے دیتا تھا کہ وہ روز کس سے ملنے جاتی ہے اور یہ سوغاتیں کہاں سے بٹور لاتی ہو۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پروین اپنی بہن نورین کے گھر کے سوا کہیں نہیں جاتی۔ وقت نے جلدی اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دی۔ عمر سے پہلے بوڑھی لگنے لگی۔ بھوکے پیٹ شیر دل کی مار بھی نہیں کھائی جاتی تھی۔ وہ ان حالات سے فرار کے راستے ڈھونڈنے لگی۔ تب وہ اپنی بہن نورین کے پاس مستقل لاہور آ گئی اور سال بھر تک لوٹ کر شیر دل کے گھر نہ گئی۔ نورین کو پروین پر ترس آتا تھا، اس لیے اسے گھر میں رہنے دیا، مگر اب وہ اور اس کے بچے ڈسٹرب تھے اور شوہر سے بھی ڈر تھا، جو پروین کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ پروین نہ صرف کام چور بلکہ ناشکری اور چغل خور تھی۔ وہ نورین کی پرسکون زندگی سے حسد کرنے لگی تھی، ہر آئے گئے سے اس کی خام میں گنوانے لگتی۔ اس وجہ سے نورین اور بچے اس نامعقول خالہ سے تنگ آ گئے۔ پروین کو اپنا بھیانک بڑھاپا صاف نظر آ رہا تھا اور ضعیفی کی خواری کا خوف بھی تھا، لہٰذا وہ بیٹوں سے صلح کرنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کسی صورت اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے بھاگ دوڑ کی، محنت سماجت کی
تو نورین کے کہنے پر تینوں بڑے بیٹے ماں سے ملنے آ گئے، مگر باری باری اور ایک دوسرے سے چھپ کر آئے۔ تینوں ماں سے مل کر بہت روئے۔ ماں کی ممتا بھی جاگ چکی تھی، وہ بہت روئی، مگر وقت بیت گیا تھا۔ اس نے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے رکھ لو، میں شیردل سے طلاق لے لیتی ہوں، مگر قسمت بار بار مہربان نہیں ہوتی، کسی بیٹے نے بھی اسے ساتھ رکھنے کی حامی نہ بھری۔ اب اس کا بہن کے گھر ٹھہرنا بھی محال ہو گیا، کیونکہ نورین کا شوہر چھٹی پر دبئی سے گھر آنے والا تھا اور وہ پروین کو قطعی پسند نہیں کرتا تھا۔ بہن نے اسے مجبور کیا کہ اب وہ اپنے گھر چلی جائے۔ پروین نہ مانی تو نورین نے شیردل کو فون کیا کہ آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اسی دن اسلم بھی نورین کے گھر پہنچ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پروین یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پروین اسے دیکھتے ہی رونے لگی، جس کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ پروین نے اسلم سے رو رو کر معافی مانگی۔ اسلم نے کہا اگر تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو کبھی تم کو معاف نہ کرتا، لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور پیچھے اس کے قدموں کی دھول اڑتی رہ گئی۔ اسی شام شیردل پروین کو لینے آ گیا، اور وہ بہن کے دباؤ کے باعث اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر سکی۔ یہ گھر نہیں جہنم تھا جہاں جانا تھا، مگر یہ زندگی اس کی اپنی منتخب کردہ تھی۔ اتنی آسائش چھوڑ کر، اتنا چاہنے والا شوہر چھوڑ کر اس جہنم میں جانا اس کا اپنا انتخاب تھا۔ رخصت ہوتے وقت پروین کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ اب شیردل اسے قید کر دے گا، اور یہی ہوا۔ اس روز کے بعد شیردل نے پھر کبھی اسے لاہور نہیں آنے دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ پروین سے ملنے کے بعد اسلم جانے کہاں غائب ہو گیا کہ اس کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ پروین کی غلطی کے باعث دونوں ہی ایک دردناک انجام سے دوچار ہو گئے تھے۔ اسلم نے باقی تمام زندگی خانہ بدوشی میں گزار دی۔ پروین کے بیٹوں نے شہر بدل لیا، پچھلے سارے حوالے ختم کر دیے، مگر یہ زخم کبھی نہ بھر سکا۔ پکا کیا ہے، گزر جاتا ہے، مگر نادان لوگوں کے لیے صرف پچھتاوے چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ اسلم بہت بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ یہ فون ایک واقف کار نے اسپتال سے کیا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اسی اسپتال میں اسلم داخل تھا۔ فون ملتے ہی نورین اسپتال گئی اور اپنے بھانجوں کو بھی لے گئی۔ بیٹے باپ کو دیکھ کر دیوانہ وار اس کے سایہ فگن ہو گئے، اور پانچوں نے اس پر چھاؤں کر دی۔ وہ تقریباً 1 ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں رہا۔ بیٹوں نے دن رات باپ کی خدمت اور دیکھ بھال کی۔ مرنے سے 1 دن پہلے اسلم نے کافی باتیں کی۔ اس کی زبان پر پروین کا نام بار بار آ جاتا تھا۔ اسے بڑی فکر تھی کہ جانے وہ کس حال میں جی رہی ہے۔ بیٹوں کو تلقین کی کہ اگر تمہاری ماں کبھی تمہارے در پر آ جائے تو اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دینا، اور کبھی اسے دھتکارنا نہیں، کیونکہ ماں جیسی بھی ہو اس کا اولاد پر حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت کرتے ہوئے وہ نیک آدمی اس جہاں سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیٹے ماں سے چھپ کے بات کر لیتے ہیں۔ ہر ماں کچھ رقم بھی بھیج دیتے ہیں، مگر کسی کے سامنے اپنی زندگی کے اس تاریک باپ کو نہیں لاتے۔ پروین کی کہانی لکھتے ہوئے میں سوچتی ہوں، کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی لغزش زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔